लाउंज के बीचों बीच वो मैयत पड़ी थी। घर में एक कहराम सा मचा हुआ था। वो उजली सुहागन की तरह कुछ फासले पर खड़ी थी। अभी तो उसकी रुखसती को बस चंद हफ्ते ही हुए थे कि वो उजड़ गई। दानियाल, उसके लबों ने एक सिसकी ली। फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती दानियाल तक पहुंचना चाहता थी। इससे पहले कि वो मैयत के करीब जाती, ताई एक जस्त में जमीन से उठी और उसे धक्का दिया कि मेरा लड़खड़ाती हुई जमीन बोसी, खबरदार, अगर मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी की, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। ताई इस वक्त नीम पागल लग रही थी। मेरे बच्चे को खा गई डायन, पता नहीं किसके साथ बागी थी, जो 2 दिन बाद तुझे वापस छोड़ गया। और इससे बड़ा बेवकूफ मेरा बेटा, जो तेरी रुखसी के लिए मरा जा रहा था। ताई जहर उगल रही थी। ताई, खुदा गवाह है, मैं बेगुनाह हूँ। मैं नहीं जानती वो कौन था जिसने मुझे अगवा किया, मगर मेरा यकीन करे, मैं आज भी दानियाल की ही, सिर्फ दानियाल की। ताई प्लीज मुझे एक बार दानियाल को देख लेने दे, आखिरी बार मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। वो ताई के कदमों में गिर गई, मगर ताई ने उसे ठोकर मारे खुद से दूर धकेला। वो रोती रही, तड़पती रही, भीख मांगती रही कि आखिरी बार उसे उसके शौहर का चेहरा देख लेने दे, मगर उस पर किसी को रहम ना आया। न माँ बाप को, न भाई भाभी को, ना ताया ताई को। कुछ लोग तो यहाँ बैठे ये भी कह रहे थे कि लगता है दानियाल का एक्सीडेंट हादसाई तौर पर नहीं हुआ, उसने अपने आशिक के साथ मिलकर इसे मरवाया है। ऐसे अल्फाज सुनते उसका दिल चाहा वो जमीन में अंदर तक धंस जाए। मर्द लाउंज में दाखिल हो रहे थे। दानियाल का जनाजा उठाया जा रहा था। वो तड़प रही थी कि एक बार उसे दानियाल को देख लेने दे, मगर भाभी ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ रखा था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो दानियाल को ले गए और उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया, और मिरहा तड़पती रह गई। वो वहीं लाउंज में होशो हवास से बेगाना हो गई थी। उसका और दानियाल का निकाह 2 साल पहले दानियाल की जिद पर हुआ था। वो मिराज से बहुत मोहब्बत करता था, और वो इसने साबित भी किया जब मिराह को किसी ने किडनैप कर लिया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए 2 दिन बाद घर छोड़ गया। मगर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, सिवाय दानियाल के, जो इसका हाथ पकड़े सबके सामने डटकर खड़ा हो गया कि बस बहुत हो गया, आप में से कोई भी इसे कुछ नहीं कहेगा। आप भी अम्मी इसे कुछ नहीं कहेंगी, ये मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी। अगर वो कह रही है तो मुझे यकीन है मेरी मिराह झूठ नहीं बोल सकती। दानियाल की आंखों में मिराह के लिए सिर्फ मोहब्बत थी। ऐसी बात है तो इसे अपने साथ ले जाओ, अब हम मजीद इस बद किरदार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अल्फाज मिराह के भाई असफन के थे। दानियाल ने सुकून से मिराह को अपने करीब किया। मुझे खुशी होगी कि मेरी बीवी आज के बाद तुम लोगों के दरमियान ना रहे। आज और अभी से मैं इसकी रुखसती दे रहा हूँ। वो अपनी माँ की घूड़ियों की परवाह ना करते हुए मिराह को अपने साथ घर ले आया। दोनों घर साथ साथ थे। मिराह उस रात बहुत रोई थी। क्यों रो रही हो मिराह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मिराह, और मुझे तुम पर पूरा एतबार है, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है। वो इसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से कह रहा था। वो इसका सहारा मिलते पूट पूट कर रो पड़ी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ दानियाल, आप मेरी जिंदगी है, और अब आप ही मेरा वाहिद सहारा है। दानियाल मुस्कुरा दिया था, मगर रुखसती के चंद हफ्ते बाद ही दानियाल का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। वो चंद हफ्ते जिसने दानियाल के साथ गुजारे, वो जिंदगी के बेहतरीन और खूबसूरत दिन थे। जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में थी। उठी और जल्दी से बाहर भागी। दानियाल, दानियाल, वो चीख रही थी, जैसे यकीन था कि उसे पुकारेगी तो इसके आंसू देख नहीं सकेगा और फौरन आ जाएगा। उसकी जुबान को ताई के थप्पड़ ने रोका। ताई का हाथ उठा था और मिराह के चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया। बदकिरदार, अभी मेरे बेटे को मरे 24 घंटे भी नहीं हुए और तूने ये गुल खिला दिया। वो नासमझी से ताई को दिख रही थी। किसका गुनाह है, बता मुझे। ताई ने एक और थप्पड़ उसे दे मारा। सब घर वाले तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी ताई को रोकने की कोशिश नहीं की। ताई, आप क्या कह रही हैं? उसे है अपनी हैरत काबू करते हुए पूछा। तुम माँ बनने वाली हो मिराह। जवाब मिराह की बाबी की तरफ से आया। इससे कि पहले कि मिराह कुछ कहती, ताई ने उसे बाजू से घसीटा और दरवाजे की जाने पड़े। 2 रातें घर से बाहर गुजार कर आई थी ना जाने किसका गुनाह यहाँ उठा लाई। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। ताई के अल्फाज उसे अपने कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह महसूस हुए। ताई, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये दानियाल का बच्चा है, खुदा की कसम। दानियाल के सिवा मुझे किसी ने नहीं छुआ। वो मेरे शौहर है, उस बच्चे के बाप है। मगर ताई उसे नहीं सुन रही थी। उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। न जाने किस नाजायज
تعلق کو میرے بیٹے کے سر پھوڑ رہی ہے۔ میرا بیٹا مرا ہے، اس کی غیرت نہیں۔ آج سے تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اپنی گناہوں کی پوٹلی اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ تڑپ رہی تھی مگر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کا بھائی بھابھی یہاں تک کہ ماں باپ تایا کسی نے بھی اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ کتنے گھنٹے دروازے میں بیٹھی رہی، پھر جب آنسو ختم ہوئی تو اٹھی اور سڑک پر نکل آئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اپنی جان لے لے گی اور پھر دانیال کے پاس چلے جائے گی۔ اب اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر اچانک سامنے آتی گاڑی سے وہ ٹکرائی اور زمین پر گر گئی۔ پھر کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس کے پاس کچھ فاصلے پر ایک مرد بیٹھا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر میرا کے سارے وجود میں نفرت کی لہریں اٹھے۔ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے مجھے کڈنیپ کیا؟ یہی وہ شخص تھا جس نے میرا کو اغوا کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تم نے میری زندگی کھا لی، مجھے تباہ و برباد کرنے کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ تم بھی اسی طرح تڑپو جیسے میں آج تڑپ رہی ہوں۔ تم بھی اسی طرح سسکو، تم مر جاؤ، تمہیں سکون نہ آئے۔ تم نے میری اولاد کو گھالی بنا دیا، میرا شوہر کھا گئے، تمہاری وجہ سے ہوا یہ سب۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کی موت صرف ایک حادثہ تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اس شخص کی غلطی قرار دے چکی تھی۔ وہ اس پر چیخ رہی تھی، برس رہی تھی، اور ایک بار پھر وہ چلاتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو کمرہ خالی تھا، مگر ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھی تو نظر سائڈ ٹیبل تک گئی۔ وہاں پر ٹرے میں بہت سارے ہتھیار پڑے تھے، نائف، سیزر وغیرہ۔ اسے وہاں سے چاقو اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی نبض کاٹ لیتی۔ وہ جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچ کر دور کیا۔ کیا کر رہی تھی یہ؟ اس سختی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگے؟ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ مر جاؤں گی میں، تمہاری وجہ سے میں مزید زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں بے آسرا ہو گئی، میرا بچہ یتیم ہو گیا۔ اس شخص کے سینے پر مکے مار رہی تھی، اسے کندھے سے پکڑے جھنجھوڑ چکا تھا۔ اگر مر جاؤ گی تو اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرو گی؟ اور اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں مار رہی ہو؟ کیا دانیال کی آخری نشانی ختم کر دو گی؟ الفاظ تھے کہ ہسپتال کی چھت جس کے وجود سے گری۔ میرا خاموش اور ساکت بیٹھی رہی۔ اب اگر تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ پھر اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنے فلیٹ تک لایا، جہاں پر پہلے ہی 2 ملازمہ تھے۔ باہر گیٹ پر گارڈ کھڑے تھے۔ وہ چلا گیا، مگر اس روز کے بعد دوبارہ اس کی زندگی میں اس رات آیا جب اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ اس رات مرحا کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ پھر وہ وقفے سے آتا تھا، صرف بچے کو دیکھتا، اسے پکڑتا، کچھ دیر پیار کرتا۔ پھر نہ مرحا اس کے سامنے آتی نہ اس سے کچھ بات کرتی، مگر وہ اب تک اسی فلیٹ میں رہ رہی تھی، شہر کی سب سے مہنگے اور شاندار ریسٹورنٹ کی نیم تاریک روشنی میں، جہاں کرسٹل کے فانوس مدھم چمک بکھیر رہے تھے۔ وہ ہوا میں مہنگے پرفیوم اور لذیذ کھانوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ شاویز افندی اپنی مخصوص سنجیدگی اور روب کے ساتھ ایک اہم کاروباری میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک مقناطیسی سختی تھی، تراشیدہ چہرہ، گہری سیاہ آنکھیں جس میں جذبات کی جگہ عقل کا راج تھا، اور ایک ایسا انداز جو سامنے بیٹھے تجربہ کار تاجروں کو بھی مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی آواز دھیمی مگر پر اعتماد تھی، ہر لفظ نپا تلا، جسے وہ بزنس نہیں شطرنج کی بساط پر اپنی چالیں چل رہا ہو۔ اسی ریسٹورنٹ کے ایک نسبتاً پرسکون کونے میں ایک لڑکی اپنے ماضی کے بوجھ تلے دبی حال سے لڑ رہی تھی۔ مرحا اسے بامشکل اپنے آنسو کا گلا گونھ کر کھانے کا ایک نوالہ لیا جو اس کی حلق میں کانٹے کی طرح اٹک رہا تھا۔ یہاں آنا اس کی مجبوری تھی۔ اس کا 2 سالہ بیٹا زین کئی دنوں سے باہر جانے کی ضد کر رہا تھا اور وہ اس کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، مگر یہ پرتعیش ماحول، یہ خوشباش کہکے لگاتے لوگ اسے اپنی تنہائی اور دکھ کا احساس مزید شدت سے دلا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اچانک اس کے بیٹے کی پرجوش اور معصوم آواز نے سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ مما، وہ دیکھیں بابا۔ زین اپنی چھوٹی سی کرسی پر کھڑا ہو گیا اور اس کا ننھا سا ہاتھ سیدھا شاویز افندی کی میز کی طرف اٹھا تھا۔ مرحا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اس سمت میں دیکھا اور اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے وہی شخص بیٹھا تھا، پرسکون، باوقار،
اور اس کی زندگی کا سب سے بڑی تباہی کا سبب شاہبیز افندی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جنہوں نے اس کی زندگی کی کتاب کا سب سے اذیت ناک باب لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرحا کچھ سمجھ پاتی یا اسے روکتی، زین اپنی ماں کی گرفت سے خود کو چھڑا کر اپنے ننھے ڈگمگاتے قدموں سے شاہبیز کی میز کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ زین رکو، زین! مرحا کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ہر طرف سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اسے صرف اپنے بیٹے کے قدموں کی چاہ اور اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ شاہبیز نے گفتگو کے بیچ میں اس خلل ناگواری سے ماتھے میں بل ڈال کر سر اٹھایا۔ اس کی عقابی نظریں اس چھوٹے سے بچے پر پڑی جو سیدھا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا۔ بچہ اس کی کرسی کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اپنے دونوں ننھے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر گود میں آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنے بابا سے ملنے کی معصومانہ خوشی اور چاہت تھی۔ شاہبیز کی بزنس پارٹنر کی گفتگو رک چکی تھی۔ وہ حیرت اور تجسس سے کبھی اس خوبصورت بچے کو دیکھتے اور کبھی اپنے بے تاثر باز کو۔ بابا! بچے نے پوری معصومیت اور حق سے پکارا۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا، ایک گونجتا ہوا دھماکہ تھا جس نے شاہبیز افندی کے اندر سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ اس کے وجود میں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مضبوطی سے آنکھیں بند کی۔ اس کے کانوں میں ریسٹورنٹ کے شور کی جگہ اس کی بہن زویا کی آخری بے بسی بھری چیخیں گونج رہی تھی، اور منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی بہن کی ٹھنڈی بے جان لاش، وہ اذیت، وہ غصہ، وہ بدلے کی آگ۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ اس کے چہرے پر وہی پتھریلی سنجیدگی لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، جھکا اور ایک ہی حرکت میں زین کو اٹھا کر اپنے مضبوط باہوں میں بڑھ لیا۔ زین خوشی سے کھلکھلاتا ہوا اس کے گلے لگ گیا اور اپنی ننھی باہیں اس کی گردن میں ڈال دی، جیسے یہ دنیا کی سب سے محفوظ اور اپنی جگہ ہو۔ شاہبیز صاحب، یہ بچہ؟ ایک پارٹنر نے آخر کار ہمت کر کے پوچھ لیا۔ شاہبیز نے زین کو اپنی سینے میں مزید کھینچ لیا اور اسے ایک سرد نگاہ دور کھڑی مرحا پر ڈالی جو بت بنی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، خوف اور سوالوں کا ایک سمندر تھا۔ پھر شاہبیز اپنے پارٹنرز کی طرف مڑا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا روب اور فیصلہ کن ٹھہراؤ تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، زین شاہ افندی۔ یہ اعلان مرحا کے لیے کسی آسمانی بجلی سے کم نہیں تھا۔ وہ ظالم شخص جس نے اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی محبت کی موت ہو چکی تھی اور اس موت کے بعد اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا، آج کس حق سے، کس ڈیٹائی سے اس کے بیٹے کو اپنا نام دے رہا تھا؟ کیوں؟ پھر وہ چاہتا کیا تھا؟ اور آپ کی وائف؟ دوسرے پارٹنر نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ شاہبیز سوال کا کوئی جواب دیتا، زین نے اپنی ماما کو دیکھ کر بےتابی سے پکارا، مما، مما! سب کی نظریں ایک ساتھ مرحا کی طرف اٹھ گئی اور اب اس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ کانپتے بے جان قدموں سے ان کی میز کی طرف بڑھی۔ اس کا واحد ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس درندے کی گرفت سے چھڑائے اور یہاں سے بھاگ جائے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی طوفان اس کی بچی کی کجی زندگی کو بہا لے جائے۔ وہ شاہبیز کے قریب پہنچی کہ ریسٹورنٹ کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہونے والے مہمانوں پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے قدم وہی تھم گئے۔ سامنے اس کا بھائی اسفند اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے پیچھے خاندان کے دیگر افراد بھی تھے۔ آج اس کے بھتیجے کی پہلی سالگرہ تھی اور وہ سب یہاں جشن منانے آئے تھے۔ مرحا کے لیے زمین اور آسمان ایک ہو گئے۔ وہ ماضی جس کے لیے ہر لمحے سے وہ بھاگ رہی تھی، آج ایک خوفناک حقیقت بن کر پوری قوت کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی تائی کی نظر جیسے ہی مرحا پر پڑی، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک دمکی اور پھر فوراً نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ منوس، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان کی زہریلی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ میرے بیٹے کو کھا گئی؟ اب کس کی زندگی برباد کرنے اور کس کو ڈسنے آئی ہے یہاں؟ یہ الفاظ نہیں تھے، تیزاب میں بجھے ہوئے تیر تھے جو سیدھا مرحا کے دل پر لگے۔ اس کا چہرہ ذلت اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زین کو شاہبیز کی گود سے لینا چاہا، مگر شاہبیز نے بچے پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ وہ سکون سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے اٹھنے سے اس کے قدم جیسے یکدم اور لمبا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر مرحا کے بہتے آنسو پر ڈالی
پھر اپنی سرد اور بے رحم نگاہیں مرہا کی تائی پر جما دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد آگ تھی جسے دیکھ کر وہ خود بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ چاویز کی گہری گونجتی ہوئی آواز پورے ریسٹورنٹ میں سنائی دے رہی تھی، اس کی فکر آپ مت کیجیے، یہ میری حفاظت میں ہے۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، پھر اگلا دھماکہ کیا۔ اور رہی بات آپ کے بیٹے کی موت کی، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ اعتراف ایک طوفان تھا۔ اسفن جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا غصے سے آگے بڑھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو تم؟ چاویز کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمود آ رہی۔ بکواس؟ اس نے سوال کیا۔ سچ سننے کی ہمت ہے تم لوگوں میں تو سنو، کان کھول کر سنو۔ تمہارے خاندان کے مرد مردانگی اور محبت کے نام پر لڑکیوں کے کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کا اشارہ سیدھا اور واضح طور پر اسفن کی طرف تھا۔ میرا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جان گئی تھی کہ آج وہ راز فاش ہو جائے گا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے اذیت ناک سزا بن گیا تھا۔ آج حساب کا دن تھا۔ چاویز کی آواز میں ایک ایسی گہرائی اور درد تھا کہ ریسٹورنٹ میں موجود ہر شخص خاموشی سے اسے سننے لگا۔ میرا کے خاندان والے سکتے میں کھڑے تھے، جبکہ اس کا بھائی اسفن کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے چاویز نے اپنی بات شروع کی۔ اس کی نظریں اسفن پر جمی تھی۔ تمہارے بھائی اسفن یار نے محبت کے نام پر ایک معصوم لڑکی کو دھوکا دیا، اس سے خفیہ نکاح کیا، اس کے جذبات سے کھیلا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اسے چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ ہر لفظ ایک ہتھوڑے کی طرح اسفن کے سر پر پڑ رہا تھا۔ اس کی بیوی حیرت اور بے یقینی سے کبھی چاویز کو دیکھتی اور کبھی اپنے شوہر کو، اور لڑکی وہ کوئی اور نہیں، میری اکلوتی بہن زویا افندی تھی۔ چاویز کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے اسے ماں باپ کی موت کے بعد اپنی اولاد کی طرح پالا۔ وہ میری دنیا تھی، لیکن تمہارے بھائی نے اس کی دنیا چھین لی۔ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان لے لی۔ ماحول میں ایک الناک خاموشی چھا گئی۔ میرا کی تائی نے بے یقینی سے اپنے بیٹے اسفن کی طرف دیکھا۔ اسفن، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چاویز نے بات جاری رکھی۔ یہ مجھے سچائی کا علم ہوا تو میں پاگل ہو گیا۔ میرے اندر پتھرے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے اسفن کو مارنا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ موت بہت آسان سزا ہوگی۔ میں اسے وہی درد دینا چاہتا تھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اس کی نظریں اب میرا پر تھی، جو آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کی بہن مرہا کو اغوا کیا۔ یہ انکشاف مرہا کے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور پچھتاوے کے رنگ ابھرنے لگے۔ میں نے اسے 2 دن اپنے فلیٹ میں رکھا۔ چاویز نے وضاحت دی، میرا ارادہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ میں صرف اسفن کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ جب کسی کی عزت داؤ پر لگتی ہے نا تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا اور تیسرے دن اسے واپس چھوڑ دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ معاشرہ اور اس کے اپنے اس کی بے گناہی پر یقین کرنے کے بجائے اسے ہی مجرم بنا دیں گے۔ اسے میرا کی ساس کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں نے اسے بد کردار کہا، اس پر تہمت لگائی۔ صرف اس کے شوہر دانیال کو اس پر یقین تھا۔ وہ فرشتہ صفت انسان جو سب کے سامنے اپنی بیوی کے لیے ڈھال بن گیا، وہ اسے عزت سے اپنے گھر لے آیا۔ دانیال کا نام سن کر مرہا کی سانس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چاویز نے تلخی سے کہا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ دانیال ایک حادثے میں مر گیا اور آپ سب نے اس کا موت کا الزام بھی اسی پر لگا دیا۔ آپ لوگوں نے اسے منحوس کہا، اور جب آپ کو پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے تو آپ نے یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ بچہ دانیال کا ہے۔ آپ نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ سچائی کی تپش اتنی شدید تھی کہ کسی کے پاس بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اسفن کی بیوی کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے شدید نفرت ابھر آئی تھی۔ چاویز نے جھک کر زین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، یہ دانیال کا ہی خون تھا، آپ کا پوتا، جسے آپ لوگوں نے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اسے مرہا کا ہاتھ تھاما جس کا وجود کانپ رہا تھا۔ غلطی میری تھی، مجھے تم لوگوں کے خاندان کے اس مرد کو مار دینا چاہیے تھا جس نے میری بہن کی جان لی، لیکن میں نے اس کی بہن کو سزا دینے کی کوشش کی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ وہ کسی کو بھی مرہا کے قریب آنے کا موقع دیے بغیر زین کو گود میں اٹھائے اور مرہا کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مرہا کا خاندان شرمندگی، پچھتاوے اور ذلت کے سمندر میں ڈوبتا رہ گیا۔ اسفن وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا بنایا ہوا جھوٹ کا محل آج سب کے سامنے زمین بوس ہو چکا تھا۔
گاڑی میں خاموشی تاری تھی۔ میرا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاویز خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، اسے سیدھا اسی فلیٹ میں لایا جہاں اسے مرہا کو رکھا ہوا تھا۔ فلیٹ کا بھاری دروازہ مرہا کے پیچھے بند ہوتے ہی اس کے ضبط کی آخری لمحی دم توڑ گئی۔ وہ بے اختیار اپنے گھٹنوں میں گر گئی اور فرش پر ڈیر ہو کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ یہ محض چند آنسو نہیں تھے، بلکہ سالوں سے اس کے سینے میں جمع شدہ غموں کا لاوا تھا جو آج ابل پڑا تھا۔ اس کی روح کرب سے چھٹپٹا رہی تھی، ہر ہچکی کے ساتھ ذلت، بے بسی اور گہرے دکھ کی ایک لہر اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی تمام طاقت سلپ کر دی ہو۔ شاہویز، جس کا اپنا دل بھی اس منظر سے رنجیدہ تھا، نے فوراً زین کو خاموش کھڑا ملازمہ کے حوالے کیا۔ اس کا معصوم چہرہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر سوالیہ نظروں سے تک رہا تھا۔ شاہویز بے بسی سے زین کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے مرہا کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب تو آ گیا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی لفظ کہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کوئی بھی تسلی، کوئی بھی دلاسا اس کے دل کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ خاموشی ہی شاید بہترین رد عمل تھا۔ کافی دیر تک مرہا سسکیاں لیتی رہی، اس کے آنسو قلین میں جذب ہوتے رہے۔ شاہویز بے حس و حرکت اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی موجودگی شاید مرہا کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ جب مرہا کے رونے کی شدت میں کچھ کمی آئی تو شاہویز نے ایک گہرا سانس لیا اور انتہائی دھیمے اور محتاط لہجے میں گویا ہوا، میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ تمہارے ان گہرے زخموں پر ذرا بھی مرہم نہیں رکھ سکتے مرہا، لیکن میں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، مرہا نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں غصے اور نفرت کی ایک تیز لپٹ سے دہک رہی تھی۔ اس کی آواز جو اب تک سسکیوں میں لرز رہی تھی، یکدم بلند اور تیکھی ہو گئی۔ خاموش رہو۔ اس نے پہلی بار اتنے غضب اور تلخی سے شاہزیب کو مخاطب کیا۔ ایک لفظ بھی مت کہو۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی جہنم میں بدل گئی۔ تم نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا، میرا گھر، میری عزت، میری پہچان، میرا سب کچھ۔ اس کی آواز شکستگی سے بری ہوئی تھی۔ شاہویز نے اس کی تیز نگاہوں کا سامنا نہ کر پایا اور اپنی نظریں فرش پر گاڑ دی۔ اس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میں مجرم ہوں اور میں اپنی ہر اس سزا کے لیے تیار ہوں جو تم مجھے دینا چاہو۔ اس کی آواز میں ندامت اور بے بسی رچی ہوئی تھی۔ سزا؟ مرہا ایک تلخ ہنسی جس میں درد اور طنز کی آمیزش تھی۔ تم کیا جانو کہ سزا کیا ہوتی ہے؟ سزا تو میں نے ہر پل، ہر گھڑی کاٹی ہے۔ وہ ہر لمحہ جب میرے اپنے مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے تھے، جب میرے پاک دامن شوہر کی لاش پر مجھے منحوس کہا جا رہا تھا، جب میں اپنے معصوم بچے کو لے کر دھڑ دھڑ کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ تم کہاں تھے تب؟ تمہیں کیا خبر کہ بے گناہی کا بوجھ اٹھا کر جینا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ ایک نوحے کی طرح فضا میں بکھر گئے۔ شاہویز کے پاس ان تلخ سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مجرم کی طرح خاموش بیٹھا رہا، اپنے کیے پر اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ مرہا نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ اگر کوئی غیر تکلیف دے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ انسان غیروں کو شاید معاف بھی کرتے، مگر وہی تکلیف جب اپنے دے، جب وہ لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ پر یقین نہ کریں، تو وہ چوٹ بہت گہری ہوتی ہے، روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ میرے اپنوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اور اس سب کی واحد وجہ تم تھے۔ تم نے میری زندگی کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنا اب ناممکن ہے۔ اس رات مرہا گہری خاموشی میں ڈوب گئی۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ کچھ کھایا۔ شاہویز نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بنایا، بڑی محبت اور امید سے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، لیکن مرہا نے اسے چھونے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بے حس و حرکت اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ شاہویز بے بسی سے کھانے کی بڑی پلیٹ کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے باہر صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ اس کی روح پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے اپنی پیاری بہن زویا یاد آئی، وہ ہنستی، مسکراتی، زندہ دل اور خوش مزاج زویا۔ شاہویز کے لیے وہ صرف ایک بہن نہیں تھی، بلکہ ماں باپ کے بعد اس کی اولاد بھی تھی۔ اس کے والدین ایک المناک حادثے میں بہت پہلے بچھڑ گئے تھے، اور شاہویز نے اپنی جوانی اور اپنی محنت زویا کی پرورش پر صرف کر دی تھی۔ اسے اپنا کامیاب کاروبار صرف اس لیے کھڑا کیا تاکہ زویا کی زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہو۔
وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرتا تھا، اس کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتا تھا۔ زویا جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کی ملاقات اسفن سے ہوئی۔ اسفن نے اپنی چکنی چپڑی باتوں کے جال میں اسے پھنسا لیا۔ زویا معصوم اور بھولی والی تھی، اسے اسفن کے مکارانہ ارادوں کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اس نے زویا کو یہ جھوٹا یقین دلایا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور زبردستی کروانا چاہتے ہیں، اس لیے اس سے خفیہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ محبت میں اندھی زویا اس کی باتوں میں آ گئی اور ایک خاموش نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح کے چند ہی مہینوں بعد اسفن کا اصلی روپ سامنے آنے لگا۔ وہ زویا سے دور رہنے لگا، اس کے فون نہیں اٹھاتا تھا، اس سے ملنے سے کتراتا تھا۔ زویا پریشان اور اداس رہنے لگی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی۔ شاویز نے کئی بار اس سے اس اداسی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال جاتی۔ وہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن شاویز کو اتفاقاً زویا کے کمرے سے ایک نکاح نامہ ملا۔ اسے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا، اس کا خون کھول اٹھا، لیکن اس نے اپنی بہن کی خاطر خود پر قابو رکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ صبر سے کام لے گا اور اسفن کے گھر جا کر اس کے والدین سے بات کرے گا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی بہن کی رخصتی کروائے گا۔ اسے یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگلے ہی دن جب وہ شام کو گھر سے واپس آیا تو اسے وہ منظر دیکھنا پڑا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ زویا کی بے جان لاش پنکھے سے جھول رہی تھی، اس نے اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ المناک منظر یاد آتے شاویز کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار بے تحاشا رویا تھا، ایک اپنی ماں کی وفات پر اور دوسرا اپنی بہن کی لٹکتی ہوئی لاش دیکھ کر۔ اس دن وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گیا، اس کے اندر کا حساس انسان مر گیا اور اس کی جگہ صرف ایک انتقام کی آگ میں جلتا ہوا وحشی درندہ زندہ بچا۔ اسی وحشت اور غصے کی حالت میں اس نے اسفن کو ڈھونڈ نکالا۔ اس کا پہلا ارادہ اسے قتل کر دینے کا تھا، لیکن پھر اسے ایک اور زیادہ بیانہ خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسفن کو اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے گا، بلکہ اسے وہ درد دے گا جو اس نے دیا تھا۔ وہ اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کی بہن کی عزت کو داغدار کرے گا۔ اسے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا یہ انتقامی قدم ایک اور معصوم زندگی کو برباد کر دے گا۔ اسی رات وہ مرحا کو اغوا کر کے اس فلیٹ میں لے آیا تھا۔ وہ بے بسی سے چیختی رہی، چلاتی رہی، منتیں التجا کرتی رہی، لیکن شاویز کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اسے 2 دن اسے فلیٹ میں قید رکھا۔ اس دوران اس نے مرحا کی جسمانی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس کی روح کو بری طرح کچل دیا، اس کی عزت نفس کو پامال کر دیا۔ تیسرے دن جب اس نے مرحا کو اس کے گھر کے قریب بے یارو مددگار چھوڑا تو اسے لگا کہ اس کے دل کی آگ کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہے، کہ اس نے اپنا دل کا بدلہ لے لیا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اصل کہانی، اصل مصیبت تو اب شروع ہوئی تھی۔ اسے آج بھی وہ دل خراش دن یاد تھا جب اسے سڑک پر مرحا بے ہوش ملی تھی۔ کسی نے اسے اطلاع دی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ مرحا حاملہ ہے، اس دن شاویز کو اپنے کیے پر پہلی بار شدید شرمندگی اور پچھتاوا محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے انتقام کی آگ میں ایک بے گناہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے ایک ابھی پیدا نہ ہونے والے بچے کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اسے زویا کی موت کے بعد پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے زویا کے کمرے سے اس کی رپورٹس ملی تھی، اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ مرحا بھی ماں بننے والی ہے، تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسری زویا کو نہیں مرنے دے گا۔ اسی دن شاویز نے کچھ طے کر لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مرحا اس کے بچے کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا، چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسے اپنے فلیٹ میں واپس لے آیا، اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھے، لیکن خود اس سے دور رہا۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، وہ اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ آج جب اس نے ریسٹورنٹ میں مرحا کے خاندان کا ظالمانہ اور بے حس رویہ دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنی بہن کی توہین اور مرحا کی بے گناہی کا دفاع کرنے کے لیے سب کے سامنے سچ بول دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے اس اعتراف کا انجام کیا ہوگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور شاویز کا دل بے چینی سے ڈوب رہا تھا۔ وہ اٹھا اور قدموں کو بھاری کرتے مرحا کے کمرے کے دروازے تک پہنچا اور اس نے دھیرے سے دستک دی۔ مرحا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے ہمیں بات کرنی ہے۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی طاری تھی، کوئی جواب نہیں آیا، صرف اس کی اپنی دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔
शाहवेज ने दोबारा दस्तक दी। मेरा प्लीज, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, सिर्फ 5 मिनट। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। विरहा की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। उसके चेहरे पर बेतासरी थी। वो एक तरफ हट गई, जैसे उसे अंदर आने की इजाजत दे रही हो। शाहवेज कमरे में दाखिल हुआ। मिरहा उससे फासला रखकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान लाया उसे खत्म तो नहीं कर सकता, शाहवेज ने धीमे लहजे में कहा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जख्मों को भर तो नहीं सकता, मगर मैं इन पर मरहम रखने की कोशिश कर सकता हूँ। मिरहा खामोश रही। उसकी नजरें बाहर रात की तारीकी में खोई हुई थी। मैं जानता हूँ कि मुआफ़ी मांगना किसी मसले का हल नहीं हो, शाहवेज ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं उस रोज़ से शर्मिंदा हूँ जब मुझे पता चला कि तुम हामिला हो। मैंने एक नहीं, 2 जिंदगियों को अजियत दी है। मैं तुम्हारी जो इज्जत मेरी वजह से गई उसे लौटाना चाहता हूँ। मिरहा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था। जैसे? क्या तुम मेरा माजी बदल सकते हो? क्या तुम दानियाल को वापस ला सकते हो? नहीं, शाहवेज ने नफी में सर हिलाया। ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को महफूज बना सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक नाम, एक शिनाख्त दे सकता हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ मिरहा। ये अल्फाज सुनकर मिरहा को शदीद झटका लगा। वो भी यकीनी से उसे देखने लगी। निकाह? तुमसे? जिस शख्स से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। हाँ हाँ, मुझसे। शाहवेज की आवाज में एक अज़्म था। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, शायद कभी ना कर सके। मैं ये निकाह अपने गुनाह का कुफारा अदा करने के लिए करना चाहता। मैं जैन को अपना नाम देना चाहता हूँ ताकि कल कोई इसकी तरफ उंगली ना उठा सके। मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरा के जहन में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ उसकी नफरत थी, उसका गुस्सा, और दूसरी तरफ उसके बाप का बेटे का मुस्तकबिल। वो जानती थी कि इस माशरे में तन्हा औरत के मुंह अपने बेटे को पालना कितना मुश्किल है। शाहवेज की पेशकश उसके और उसके बेटे के लिए महफूज पनाह थी, लेकिन क्या वो उस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती थी तो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार था? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। सिर्फ शर्मिंदगी की वजह से, या इसलिए कि तुम मुझसे? वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सके। शाहवेज ने उसकी आंखों में देखा। शुरू में ये सब शर्मिंदगी थी, एक बोझ था जो मैं उतारना चाहता था, लेकिन 2 सालों में जब भी मैं जैन से मिलने आता था, मैं तुम्हें दूर से देखता था। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी खामोश तकलीफ, तुम्हारा अपने बेटे के लिए जीना। मैं नहीं जानता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। ये इतराफ गैर मुतवक्का था। मिराह के पास कहने को कुछ नहीं था। वो रोने लगी। ये आंसू गुस्से के नहीं, बेबसी के थे। उसने पूरी रात सोचा। उसने अपने बेटे जैन के मासूम चेहरे को देखा जो सुकून से सो रहा था। वो उसके मुस्तकबिल को गैर महफूज नहीं बना सकती थी। उसे एक बाप का साया चाहिए था। अगली सुबह जब शाहवेज नाश्ते की मेज पर बैठा था, मेरा वहां, मैं तैयार हूँ, उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। शाहवेज ने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये निकाह सिर्फ मेरे बेटे के लिए होगा। तुम मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखोगे। हम छत से नीचे अजनबी की तरह रहेंगे। शाहवेज ने सर हिलाया। मुझे मंजूर है। उसके लिए इतना ही काफी था कि वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने का मौका दे रही थी। शायद वक्त उसके दिल से नफरत को कम कर दे। 2 दिन बाद एक सादा सी तकरीब में 2 गवाहों की मौजूदगी में मिरहा का निकाह शाहवेज अफंदी से हो गया। एक ऐसा बंधन जिसकी बुनियाद नफरत, पछतावे और एक बच्चे के मुस्तकबिल पर रखी नहीं थी। निकाह के बाद फ्लैट की ऊंची दीवारों के अंदर जिंदगी ने एक नया रुख तो इख्तियार किया, लेकिन उसकी फिजा में एक अजीब सी खामोशी और अजनबियत थी। फ्लैट वही था, उसकी हर चीज कीमती और खूबसूरत थी, मगर अब वो एक घर की बजाय एक सुनहरे पिंजरे जैसा महसूस होता था। रिश्ते का नाम बदल गया था। मेरा आप कानूनी तौर पर शाहवेज की बीवी थी और जैन उसका बेटा, मगर उनके दरमियान एक सर्द महरी की नादेदा दीवार कायम थी। मेरा अपनी शर्त पर मजबूती से काम थी। वो शाहवेज से ज़रूरत के अलावा कोई बात नहीं करती। वो अपना ज़्यादातर वक्त जैन के साथ अपने कमरे की खामोशियों में गुजार देती। एक रोशन दोपहर में जब दोपहर की सूरज की सुनहरी किरणें कमरे की खिड़की से छन कर लाउंज की कलीन पर खूबसूरत नक्श बना रही थी,
میرا اپنے کمرے میں پانی پینے کے لیے نکلی تو اسے زین کی کھلکھلانے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ایک اور باری اور مردانہ ہنسی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس کے قدم بیک کر اس آواز کی سمت پر گئے۔ لاؤنج کے دروازے پر رک کے جو اس نے منظر دیکھا اس کے لیے انتہائی خیر متوقع تھا۔ شاہویز افندی جو ہمیشہ سنجیدہ اور اپنے کام میں گم رہتا تھا، اس وقت اپنے مہنگے سوٹ کے بغیر ایک عام سی شرٹ میں فرش پر زین کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے سامنے رنگ برنگے بلاکس کا ڈھیر لگا تھا اور وہ دونوں مل کر ایک بہت اونچا ٹاور بنانے کی کوشش میں لگے تھے۔ بابا ایک اور، سب سے اوپر۔ زین نے جوش سے ایک سرخ بلاک شاہویز کی طرف بڑھایا۔ اوکے میرے چیمپئن، یہ رہا سب سے اونچا بلاک۔ شاہویز نے احتیاط سے وہ بلاک ٹاور کی چوٹی پر رکھا، مگر توازن بگڑ گیا اور وہ پورا ٹاور دھڑام سے گر گیا۔ میرا کو لگا کہ زین اب رونا شروع کر دے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہویز نے مایوس ہونے کی بجائے ایک بلند کہکا لگایا جو زین کو اپنی باہوں میں بھر کر گدگدی کرنے لگا۔ زین بھی ہنستے ہنستے بےحال ہو گیا۔ یہ منظر اتنا حقیقی اور محبت بڑا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش نے جنم لیا۔ ایک طرف شاہویز کا شفاق چہرہ تھا جس نے اس کی زندگی کی خوشیاں چھین لی تھی، اور دوسری طرف یہ شفیق باپ تھا جس کے بیٹے پر جان چھڑک رہا تھا۔ اس کی معصوم خوشی کے لیے خود بچہ بن گیا تھا۔ اس حقیقت کو کیسے جتلا سکتی تھی کہ شاہویز زین کا اتنا خیال رکھتا تھا جتنا شاید ایک سگا باپ بھی نہ رکھ پاتا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی، مگر یہ آنسو نفرت کے نہیں، کسی انجانے اور پیچیدہ احساس کے تھے۔ ایک رات جب باہر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، زین اچانک نیند میں ڈھونے لگا۔ مرحا بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ اسے دانیال کی موت اور اس کے بعد کی بے بسی یاد آ گئی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر شاہویز جو زین کی آواز سن کر فوراً وہاں آ گیا تھا، اس نے اسے تسلی دی۔ مرحا پریشان مت ہو، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہم اسے فوراً ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ اس کے لہجے میں فکر تو تھی مگر ساتھ ایک ٹھہراؤ تھا جس نے مرحا کی گھبراہٹ کو کچھ کم کیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ وائرل فیور ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن شاہویز ساری رات زین کے سراہنے کرسی پر بیٹھا رہا۔ اس کے ماتھے پر وقفے وقفے سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ مرحا بھی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اس رات کی خاموشی میں باہر برستی بارش کے شور میں وہ دونوں صرف ایک مشترکہ غم اور فکر کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مرحا نے پہلی بار شاہویز سے خود بات کی۔ تم سو جاؤ، میں ہوں اس کے پاس، تم صبح سے کام کر رہے تھے۔ شاہویز نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، جب تک اس کا بخار کم نہیں ہوتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم تھک گئی ہو کہ تم آرام کر لو۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی اور سچی فکر تھی کہ مرحا کچھ کہہ نہ سکی۔ صبح تک زین کا بخار اتر چکا تھا۔ جب وہ اسے لے کر گھر واپس آیا تو مرحا نے خاموشی سے کچن میں جا کر شاہویز کے لیے چائے بنائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی مرضی سے شاہویز کے لیے کچھ کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی مگر شاہویز کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ دوسری طرف اسفن کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ ریسٹورنٹ میں ہوئے واقعے کے بعد اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے۔ شاہویز کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر چکا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ان کے رشتے پر جمی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ مرحا نے محسوس کیا کہ شاہویز باہر سے جتنا سخت اور بے رحم نظر آتا ہے، اندر سے وہ اتنا ہی پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے کیے کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک شام شاہویز آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ مرحا اسٹڈی میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ پہ ایک فائل تھی۔ یہ کیا ہے؟ مرحا نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ تمہارے اور زیم کے نام پر ایک ٹرسٹ کے کاغذات تھا۔ شاہویز نے فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ میں نے اپنی آدھی جائیداد تم لوگوں کے نام کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مالی طور پر ہمیشہ خود مختار اور محفوظ رہو۔ مرحا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے مرحا؟ شاہویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی کے فیصلہ لینے کی پوری آزادی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے خود کو
कमज़ोर या मेरा मोहताज महसूस करो। तुमने बहुत दुख उठाए हैं और मैं उनमें से ज़्यादातर की वजह मैं था, और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून लाना चाहता हूँ। उस दिन मिराह की आंखें में शावेज़ के लिए नफरत की जगह एक नई चमकने ले रही थी। ये सिर्फ एहतराम नहीं था, ये उस एहसास का आगाज़ था कि शायद उस सख्त खोल के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा है जो वाकई बदल चुका है, जो उसकी बेटे की हिफाजत करना चाहता है। वो खुद भी नहीं जानती की थी कि ये एहसास क्या था, मगर ये जो भी था उसने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। जिंदगी मामूल पर आ रही थी। शावेज, मिराह और जैन अभी खानदान की तरह लगने लगे थे। उनके दरमियान वो अजनबियत तो खत्म हो गई थी, लेकिन एक फासला अब भी बाकी था। मिराह ने शावेज की बहसियत शौहर कबूल नहीं किया था, लेकिन वो इसकी इज्जत करने लगी थी। उस बात की मौतरफ थी कि उसने जैन को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। एक शाम शावेज घर आया तो उसने देखा कि मिराह और जैन बाग में खेल रहे हैं। जैन कह के लगा रहा था और मिराह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कई महीनों बाद उसने मिराह को दिल से मुस्कुराते हुए देखा था। वो वहीं रुककर उन्हें देखने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो उनके करीब क्या है, आज कोई बहुत खुश लग रहा है। मिराह उसे देखकर थोड़ा सा झीलते। जैन आज बहुत अच्छे मूड में है, उसकी माँ बाप भी। शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा। मिराह ने नजरें झुका ली। शावेज उसके पास बैठ गया। मिराह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछे। क्या तुम क्या तुम मेरे साथ खुश हो? उसे झिझकते हुए पूछा। मिराह ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं नहीं जानती खुशी क्या होती है, ये तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अब मैं अब पर सुकून हूँ। मुझे जैन के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, और इस सुकून की वजह तुम हो। इस शावेज के लिए किसी भी मोहब्बत के एतराफ से बढ़कर था। उसे लगा कि उसकी मोहब्बत वसूल हो गई है। अगले हफ्ते उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजमा ने बताया कि कुछ मेहमान आए हैं। जब मिराह बाहर आई तो सामने अपने ससुरालियों और वालिदैन को खड़ा देखकर हैरान रह गई। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत थी। उसकी साहब सास आगे बढ़ी और उसके हाथ पकड़ लिए। बेटी, हमें माफ कर दो, हम गुनाहगार हैं, हमने तुम पर बहुत जुल्म किया। उनकी आंखों में आंसू थे। मिराह खामोश खड़ी गई। उसके जख्म फिर से हरे हो गए थे। उसे वो दिन याद आया जब उन्हीं लोगों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। शाहवेज भी वहां पर आ गया। उसने माहौल की संगीनी को भांप लिया। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? उसके लहजे में सर्द मेरी थी। हम अपनी बहू और पोते को लेने आए हैं, उसके साहबी का सोहर सुसर में कहा। शाहवेज तलखी से हंसा। बहू और पोता? कौन? जिसे आपने बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया था। अब आपको कैसे याद आ गया कि वो आपके खानदान का हिस्सा है? वो सब शर्मिंदा खड़े रहे। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। असफल, जो इनके साथ आया था, वो बोला। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। लेकिन प्लीज बिरा, हमें माफ कर दो। हमने जो किया उसकी सजा हमें मिल रही है। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब मुझे छोड़ गया है। मैं बर्बाद हो गया हूँ। बिरा ने एक नजर अपने भाई पर डाली। उसे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन वो इन जख्मों को नहीं भूल सकती थी जो उसने दिए थे। मैंने आप सबको माफ किया, मिरा ने बलाखिर कहा। उसकी आवाज में कोई जज्बा नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं और मेरा बेटा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। उसने शाहवेज की तरफ देखा। आप इनसे कहे कि वो चले जाए। शाहवेज ने उन लोगों को दरवाजे का रास्ता दिखाया। वो सब मायूस होकर वापस चले गए थे। उस दिन के बाद मिराह काफी देर तक खामोश रही। शाम को शाहवेज उसके पास आया। तुम ठीक हो? मिराह ने सर हिलाया। मुझे बस ये सोचकर तकलीफ हो रही है कि अपनों के दिए हुए जख्म कभी नहीं बढ़ते। मैंने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन भूल नहीं सकती। शाहवेज ने उसका हाथ थाम लिया। ये पहली बार था जब उसने मिराह को छुआ था। मिराह ने अपना हाथ वापस नहीं खींचा। मैं तुम्हारे साथ हूँ मिराह, हमेशा। इस लम्हे उनके दरमियान आखिरी फासला भी मिट गया। उस वाक़े ने शाहवेज और मिराह को एक दूसरे के मजीद करीब कर दिया। मिराह को एहसास हो गया था कि शाहवेज ही उसका असल सहारा है, एक ऐसा शख्स जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया जबकि उसके अपने उसे छोड़ गए थे। उस रात जब शाहवेज ने उसका हाथ थामा, मिराह ने पहली बार उसके लिए अपने दिल में एक नरम गोशा महसूस किया। उनकी जिंदगी में अब एक नया बाब शुरू हो चुका था। वो अब सिर्फ जैन के वालिदैन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बन रहे थे। वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगे थे, अपने दिन के
بارے میں بتانے لگے تھے۔ شاویز نے اسے اپنی کمپنی میں ایک اہم عہدے کی، لیکن مرحا نے انکار کر دیا۔ میں ابھی اپنا سارا وقت زین کو دینا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ شاید وہ اسکول جانے لگے تب میں کچھ سوچوں۔ شاویز نے اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ ایک دن زین کھیلتے کھیلتے گر گیا، اس کی سر پر چوٹ لگے۔ خون دیکھ کر مرحا گھبرا گئی۔ شاویز اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے اور کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، زخم گہرا نہیں ہے۔ لیکن مرحا بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ساری رات زین کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ شاویز نے اسے تسلی دی، مرحا وہ ٹھیک ہے، بچے کھیلتے ہوئے گر جاتے ہیں، انہیں چوٹیں بھی لگتی رہتی ہے، تم اتنی پریشان مت ہو۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا جیسے میں اسے بھی کھو دوں گی۔ دانیال کے بعد میرے پاس صرف وہی تو ہے۔ دانیال کا نام سن کر شاویز ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ مرحا دانیال سے محبت کرتی تھی اور شاید آج بھی کرتی ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، شاویز نے نرمی سے کہا، لیکن وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تم دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے مرحا کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مرحا بھی اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ اس دن اسے شاویز کے وجود میں ایک محفوظ پناہ گاہ کا احساس ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ زین اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ بہت ذہین اور شرارتی تھا۔ اس کی معصوم باتوں نے فلیٹ کی فضا کو ہمیشہ خوشگوار بنائے رکھا تھا۔ شاویز اور مرحا کی زندگی کا مرکز اب وہی تھا۔ ایک روز مرحا پرانے البم دیکھ رہی تھی۔ اس میں اس کی اور دانیال کی نکاح کی تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دانیال کتنا اچھا انسان تھا، اس نے کتنے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج اس کی زندگی کیسی ہوتی۔ شاویز کمرے میں داخل تو اسے روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے البم پر نظر ڈالی اور وہ سب سمجھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم آج بھی اسے یاد کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ مرحا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ میرا محسن تھا، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا صرف اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے تم سے کبھی یہ امید نہیں کی تھی کہ تم اسے بھول جاؤ، شاویز نے کہا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اور تمہاری زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ اس کی سمجھداری اور وسیع قلبی دیکھ کر مرحا متاثر ہو۔ کوئی اور شوہر ہوتا تو شاید غصہ کرتا یا برا مانتا، لیکن شاویز اس کے ماضی کا بھی احترام کر رہا تھا۔ میں کبھی اس کی قبر پر نہیں گئی، مرحا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شادی کے کچھ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر جو حالات ہوئے مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ شاویز نے لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، تو چلو کل چلتے ہیں۔ مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں، تمہیں وہاں جانا چاہیے، تمہیں سکون ملے گا، میں زین کو سنبھال لوں گا۔ مرحا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس شخص نے اسے وہ سمجھا تھا جو کوئی اور نہیں سمجھ سکا تھا۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شاویز نے گاڑی نکالی۔ مرحا نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ زین پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنی دنیا میں مگن تھا۔ وہ شہر کے مرکزی قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ سفر خاموشی سے کٹا۔ مرحا کھڑکی سے باہر دیکھتے ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ میری عزت ہے اور مجھے اس پر یقین ہے، اس کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی مرحا کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے رخصتی لے کر مرحا کو وہ عزت اور تحفظ دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ ان کے دن بہت خوشی سے گزر رہے تھے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قسمت کو یہ خوشی منظور نہیں تھی۔ ایک کار حادثے نے دانیال کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ ہم پہنچ گئے، شاویز کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ گاڑی قبرستان کے باہر رک چکی تھی۔ شاویز نے زین کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ تم جاؤ، میں اور زین یہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ مرحا نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ وہ پھولوں کی دکان سے گلاب کے پھول خرید کر اندر داخل ہوئی۔ کورگن سے قبر کا نمبر پوچھ کر وہ اس سمت چل پڑی تھی۔ آخر کار وہ اس کچی قبر کے سامنے کھڑی تھی جس پر دانیال احمد نام لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹ رہی تھی۔ وہ وہیں قبر کے پاس بیٹھی اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ دانیال، میں آ گئی ہوں، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ تم نے مجھ پر یقین کیا، میرا ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ اس نے اسے بتایا کہ ان کا بیٹا ہے، زین۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تو نہیں مگر بہت پیارا ہے۔
اسے شاویز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. یہ اس کا اور دانیال کا لمحہ تھا. اس میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتی تھی. جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو اس نے قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی. ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اتر آیا تھا. سالوں کا بوجھ جیسے اتر گیا. جب وہ واپس گاڑی کے پاس آئی تو اس کا چہرہ پرسکون تھا. شاویز اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کا فیصلہ درست تھا. واپسی پر شاویز کی گاڑی ایک خوبصورت پارک کے سامنے رکی تھی. زین کو بھوک لگی ہوگی, کچھ کھا لیتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے. زین آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گیا تھا اور شاویز اور مرحا خاموشی سے کافی پینے لگے. کیسا محسوس کر رہی ہو؟ شاویز نے پوچھا. ہلکا, بہت ہلکا. مرحا نے مسکراتے ہوئے کہا. شکریہ شاویز, اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اتنی ہمت نہ کر پاتی. میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے سادگی سے کہا. اس دن کے بعد مرحا میں ایک واضح تبدیلی آئی. وہ ماضی کی تلخیوں سے باہر نکل آئی تھی. اس نے حال میں جینا سیکھ لیا تھا. اس نے شاویز کو اب اپنے شوہر کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا. اس کی عزت اور احترام اب محبت میں بدل رہا تھا. وہ یہ جان گئی تھی کہ شاویز نے جو کیا وہ غصے اور بدلے کی آگ میں کیا, لیکن اس کے بعد اس نے اپنے ہر عمل سے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی. ایک رات جب زین سو چکا تھا, مرحا شاویز کے کمرے میں گئی. وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. اسے سر اٹھا کر مرحا کو دیکھا تو وہ حیران ہوا. مرحا اس کے پاس بیٹھ گئی. شاویز, کیا ہم اس رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں؟ یہ ہے حقیقی میاں بیوی کے رشتے کا. شاویز کی آنکھوں میں بے یقینی پھر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. اسے کتاب ایک طرف رکھی اور مرحا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیا. میں اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں مرحا. اس رات اس کے رشتے نے ایک نیا اور خوبصورت موڑ لیا. اب ان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی. فلیٹ کی فضا میں اب محبت اور خوشی کا راج تھا. مرحا نے شاویز کو دل سے قبول کر لیا تھا اور شاویز نے اسے اپنی دنیا بنا لیا تھا. وہ ایک مثالی جوڑے کی طرح لگنے لگے تھے جن کی خوشیوں کا مرکز ان کا بیٹا زین تھا. زین اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور اسکول جانے لگا تھا. اس کا داخلہ شہر کے بہترین اسکول میں کروایا گیا. شاویز اور مرحا دونوں اسے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتے. اسکول کے دیگر والدین انہیں دیکھ کر ایک خوش و خرم خاندان سمجھتے تھے, اور وہ تھے بھی. ایک دن شاویز نے اسے بتایا کہ اس نے زویا کے نام پر ایک فاؤنڈیشن قائم کی ہے جو ان لڑکیوں کی مدد کرتی ہے جنہیں محبت کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے یا جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہے. یہ فاؤنڈیشن انہیں قانونی مدد اور رہائش اور روزگار فراہم کرتی ہے. یہ سن کر مرحا کی آنکھوں سے شاویز کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی. یہ تم نے بہت اچھا کام کیا. میں ہر لڑکی میں اپنی بہن کو دیکھتا ہوں. شاویز لکھا. میں نہیں چاہتا کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو. اور اس فاؤنڈیشن کو چلانے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے. مرحا نے خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کر لی. اب اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا. ان کی زندگی میں سب کچھ بہترین چل رہا تھا کہ ایک دن مرحا کو اس کے والدین کا فون آیا. اس کی ماں بہت رو رہی تھی. بیٹا, اسفن نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سن کر مرحا کو شدید جھٹکا لگا اور فوراً شاویز کے ساتھ ہسپتال پہنچی. اسفن کی حالت تشویشناک تھی. اسے زہر کھا لیا تھا. ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے. مرحا کے والدین نے اسے بتایا کہ جب سے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر گئی تھی وہ شدید ڈپریشن میں تھا. اس کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا. آج اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی. مرحا نے اپنے بھائی کو آئی سی یو کے شیشے سے دیکھا. اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ بے ست پڑا ہوا تھا. مرحا کو اس پر غصہ نہیں ترس آ رہا تھا. اس نے جو بویا وہی کاٹ رہا تھا. شاویز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فکر مت کرو, ٹھیک ہو جائے گا. اگلے دن اسفن کو ہوش آ گیا. اس نے مرحا کو اپنے پاس دیکھا تو رونے لگا. مجھے معاف کر دے مرحا, میں نے تمہاری اور زویا دونوں کی زندگی برباد کر دی. میں سزا کا مستحق ہوں. اللہ آپ کو معاف کرے بھائی. مرحا نے صرف اتنا کہا. اس واقعے کے بعد مرحا نے اپنے والدین اور بھائی سے تعلقات بحال کر لیا. اس نے انہیں معاف کر دیا تھا لیکن وہ اسے ماضی کو بھولی نہیں تھی. وہ ان سے ملتی تھی لیکن ایک فاصلہ ہمیشہ قائم رکھتی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماضی کی تلخیاں اس کے حال کی خوشیوں کو متاثر کرے. شاویز نے بھی اس کے فیصلے کی حمایت کی. اس نے اسفن کے علاج کے تمام اخراجات اٹھائے اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے اپنی کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری بھی دے دی تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے. یہ شاویز کی طرف سے زویا کی روح کے سکون کے لیے ایک آخری کوشش تھی. وقت پہیا گھومتا رہا.
زین اب 5 سال کا ایک سمجھدار اور خوش مزاج بچہ تھا۔ شاہویز اور مرحا کی محبت وقت کے ساتھ مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے تو نفرت کی راکھ سے محبت کا پھول کھل سکتا ہے۔ وہ تینوں قبرستان میں داخل ہو رہے تھے۔ پچھلی بار جب وہ قبرستان گئے تھے تو مرحا کے دل پر بوجھ تھا، لیکن آج وہ پرسکون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر دانیال کی روح کو بھی سکون پہنچایا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تینوں قبرستان پہنچے۔ زین اب بڑا ہو گیا تھا اور چیزوں کو سمجھنے لگا تھا۔ مما، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے۔ بیٹا، یہ آپ کے پہلے بابا کی جگہ ہے، وہ اب اللہ میاں کے پاس ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ زین نے معصومیت سی قبر کی طرف دیکھا۔ مرحا اور شاہویز نے فاتحہ پڑھی۔ مرحا نے دل ہی دل میں دانیال کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ دانیال، آپ نے مجھے زندگی کے سب سے مشکل وقت میں سنبھالا۔ آپ نے مجھے زین جیسا خوبصورت تحفہ دیا اور مجھے اتنا مضبوط بنایا کہ میں اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ کر سکی۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم جہاں بھی ہو خوش ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو زین نے شاہویز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، کیا وہ بابا بھی آپ کی طرح اچھے تھے؟ شاہویز مسکرایا۔ اسے زین کو گود میں اٹھا لیا۔ ہاں بیٹا، وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ یہ سن کر مرحا کی آنکھوں میں اپنے دونوں محسنوں کے لیے محبت اور احترام کے آنسو آ گئے۔ ایک وہ جس نے اسے مشکل وقت میں بچایا تھا، اور دوسرا وہ جس نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر ڈھونڈ رہی تھی۔ مرحا نے اپنا سر شاہویز کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ زین ان دونوں کے درمیان بیٹھا خوشی سے باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ ان کی چھوٹی سی دنیا مکمل اور پرسکون تھی۔ مرحا کو لگا کہ اس کی زندگی کی کشتی طوفانوں سے نکل کر آخر کار ایک پرسکون ساحل پر آ لگی ہے۔ اس کا ماضی اس کے ساتھ تھا، لیکن اب ایک خوبصورت یاد بن کر، اور اس کا حال اور مستقبل شاہویز اور زین کے ساتھ روشن اور حسین تھا۔ بس یہی اس کی منزل تھی، یہی اس کا سکون تھا۔